बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहू आपको खुश व खुर्रम रखे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू ये है कि ऐसे फितने आ रहे हैं कि ख़ुद को और ईमान को बचाने की सिर्फ एक ही सूरत है। तो नाज़रीन, आज की जो वीडियो है थोड़ी लंबी ज़रूर हो जाएगी। आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि आपने वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमन देखना है। इंशाल्लाह इससे आपको भी फ़ायदा होगा और मेरा भी मकसद पूरा हो जाएगा। यानी कि जो मेरा मकसद है मुसलमानों तक अपनी आवाज़ पहुँचाना, मेन मकसद जो है, तो आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ दोबारा फिर को इसको आपने मुकम्मल देखना है। तो मेरे नाज़रीन, अगर आपने जो मेरी पीछे मैंने 2 वीडियो बनाई थी फितनों के बारे में और फितने होते क्या हैं और फितनों से बचाव की तदाबीर हादीस के ज़रिए मैंने आपके सामने बयान की थी, अगर आपने उन वीडियो को देखा होगा तो इंशाल्लाह ये कोई मुश्किल बात नहीं है फितनों से बचना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क़यामत तक के आने वाले जो फितने हैं उनके बारे में बताया भी है, उनसे बचने के हमें जो है तरीके भी बताए हैं। तो उनमें सबसे जो बड़ी बात है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। अगर हम अपनी ज़िंदगी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक ढाल लेंगे तो ये फितने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो नाज़रीन, ये मेरी बात नहीं है बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान पाक में इरशाद है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह फरमाते हैं तहकीक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है उस्वा हसन है, वो एक नमूना है, उसको तुम फॉलो करो। जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को फॉलो करेंगे जिसका अल्लाह ने कुरान में हमें फरमाया है, तो कोई फितना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यानी अगर हमने फितनों से बचना है, सबसे पहला जो हमें सबक मिल रहा है कि आपको जो नेचुरल ज़िंदगी है, जो यानी कि सादी ज़िंदगी है, उसके ऊपर आना होगा। तो नाज़रीन, जब मैं सादा ज़िंदगी की बात करता हूँ तो आपके ज़हन में ये बात तो आती होगी, ये क्या सादगी सादगी सादगी। भाई पंजाबी में गल करदा वां, सादगी का मतलब ये नहीं कि तुसीं 4 नाल रोटी खानी है या तुसीं सुक्कियां रोटियां खानियां ने या अंब दा चार तुसीं खाना वा। सादगी का मतलब ये नहीं है। जो सादा ज़िंदगी है उसका मतलब ये है कि आपने लाइफ स्टाइल छोड़ना है। उसकी एग्ज़ाम्पल आप ले लें। मैं मिसाल लेता हूँ, अपने ऊपर ये बात करता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं सुबह उठ के मैंने क्या किया, अल्लाह ने मुझे वुसअत भी दी हुई है, मेरे पास पैसा भी है, तो अब नाश्ते का प्रोग्राम है। तो मैंने क्या किया, निहारी मंगा ली, पाए मंगवा लिए, चने मंगवा लिए, हलवा मंगवा लिया, नान मंगवा लिए। अब जनाब ये मेरा नाश्ता है। अब जो मैदा है वो मेरा, वो क्या है, वो कोई ये ड्रम तो नहीं है या कोई बोरी तो नहीं है। सेहत के लिहाज से भी अगर आप देखेंगे तो वो तबाही है। अगर मैं जनाब पाए खा लेता हूँ, अगर मैं निहारी भी खा लेता हूँ, अगर मैं चने भी खा लेता हूँ, अगर नान भी खा लेता हूँ, हलवा भी खा लेता हूँ, बताएं वो मैदा मेरा एक तो सबसे पहली बात कि मेरे मैदे की तबाही है, और दूसरी बात ये है लाइफस्टाइल। ये सादगी नहीं है। सादगी ये कहती है मुझे नाश्ता है, मेरे पास वुसअत है। अगर बंदे के पास वुसअत नहीं, वो लाइफस्टाइल तो इख्तियार कर ही नहीं सकता। जिसके पास पैसा है अब उसको लाइफस्टाइल को छोड़ना पड़ेगा। मिसाल उठ के उसने कहा यार नाश्ता करने को दिल कर रहा है, एक आइटम ले ले, कोई ले ले, उसका दिल करे वो पाए मंगवा ले, जनाब वो नान मंगवा ले साथ, या अगले दिन दिल किया चने मंगवा ले। तो गुजारा उसका उसके साथ भी हो सकता है, उन 5 डिशों के साथ भी हो सकता है, लेकिन वो आ जाएगा लाइफस्टाइल में, ये हो जाएगा सादगी में। अब आप सादगी का मतलब समझ गए होंगे कि सादगी का मतलब, सादी जिंदगी का मतलब ये नहीं होंदा जनाब। मैं तुहानू किते गुस्सा ना करना कि लो जी ये मौलवी सानू कही जांदा पिया वा कि अचार नाल रोटी खा लो, हाँ जी सुक्की रोटी खा लो। नहीं नहीं, आपने लाइफ स्टाइल छोड़ना है। ये पहली सीढ़ी है फितनों से बचने की। ये मैंने सिर्फ आपको आपके नाश्ते में बताया है। फिर आपका आएगा दोपहर का खाना, फिर आपका आएगा रात का खाना, फिर आपका आएगा लिबास, फिर आपके आएंगे जूते, फिर आपका आएगा घर, फिर आपकी आएगी सवारी, फिर आपकी आएंगी शादियाँ, फिर आपकी आएंगी गमी,
پھر آپ کے آئیں گے فنکشن، یعنی جو بھی چیز آپ کی آئے گی دنیا میں، یعنی کہ دنیا میں رہ کے جو آپ اپنا اٹینڈ کرتے ہیں ان کو، وہ ساری اس میں آئیں گی. ان میں آپ نے دیکھنا ہے کیا میں ان میں فضول خرچی تو نہیں کر رہا، اس میں مجھے اسلام کیا کہہ رہا ہے. تو اگر میں فضول خرچی کر رہا ہوں اور سنت سے ہٹ کے چل رہا ہوں تو مجھے اس کے اوپر غور کرنا ہوگا. اپنی 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے اس کے اوپر غور کرنا ہے. رات کو سونے سے لے کر صبح اٹھنے تک، صبح اٹھنے سے رات پھر سونے تک. اب رات کا سونا لے لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے آپ آرام فرمایا کرتے تھے اور تہجد کے وقت اٹھ جایا کرتے تھے اور فجر کی نماز پڑھتے تھے. اور اٹھنے کی جو ترتیب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی اس میں حدیثوں میں درج ہے. آپ جب اٹھتے تھے تو سب سے پہلے اٹھ کے دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اس کے بعد اپنے جو دونوں ہاتھ ہیں ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کے اوپر ملا کرتے تھے. ایسے نہیں ملتے تھے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح ہاتھ ملتے تھے، ایسے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ ایسے آنکھوں پہ مارا کرتے تھے. تو میرے ناظرین، سنت کے فائدے ہی فائدے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے ثواب کے ساتھ ساتھ صحت کے لحاظ سے، آپ کی زندگی کے لحاظ سے بہت ہی فائدہ مند ہے. یہ جو میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہاتھ نہیں ملا کرتے تھے، ایسے ملتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح ہاتھ ملنا کہ جب بندہ، اس کی وجہ یہ ہے جب رات کو بندہ سوتا ہے، جب سویا، جب ہم نے دعا پڑھی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں، آپ نے احیانا ہمیں زندگی دی، بعد ما اماتنا مرنے کے بعد، ہم تو مر گئے تھے. یعنی جب بندہ سویا ہوتا ہے سمجھ لو وہ آدھا مرا ہی ہوتا ہے. تو یہ دعا جو ہے اتنی زبردست دعا ہے. تو جب بندہ سویا ہوتا ہے تو اس کو نہیں پتا اس کا جو ہاتھ ہے وہ کہاں جا رہا ہے. صاف جگہ کے اوپر لگ رہا ہے، گندی جگہ کے اوپر لگ رہا ہے، گندی جگہ پہ ہاتھ لگا رہا ہے، کہاں پہ لگا رہا ہے. تو آپ نے اس طرح، جو حدیثوں میں ذکر آتا ہے، بزرگوں سے ہم نے سنا ہے، اس طرح جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھیں ملا کرتے تھے. اس لیے اب دوسری بات دیکھیں، سنت کا دوسرا فائدہ. ایک تو ہاتھ کے جو گندے ہاتھ کہاں کہاں لگے ہیں، وہ ہاتھ پہ، منہ کے اوپر نہیں لگیں گے. اس سے ہمارے اوپر جو جراثیم لگنے تھے وہ بھی، اس سے بھی ہم بچ گئے. آگے جب ہم اس کو ایسے آنکھوں کو ملتے ہیں، جب بندہ صبح اٹھتا ہے تو اس کو 10-15 منٹ تک تو ہوش آتی نہیں ہے. لیکن جب وہ سنت کے اوپر عمل کرے گا، اپنے ہاتھوں کو ایسے آنکھوں کے اوپر ملے گا، تو آنکھوں کی جو سستی ہے، جو آپ کی نیند ہے، وہ دور ہو جائے گی. آپ یعنی کہ چلنے کے قابل ہو جائیں گے، آپ چست ہو جائیں گے. اگر آپ ایسے ہی بستر سے اٹھ کے جناب چلے تو ہو سکتا ہے کسی چیز میں آپ کی ٹکر لگ جائے، آپ کو چوٹ لگ جائے، آپ گر سکتے ہیں. کیونکہ دماغ بھی کچھ نہ کچھ سویا ہوتا ہے اور آنکھیں بھی سستی میں ہوتی ہیں، پٹھے اس کے جو ہیں وہ جناب سستی میں ہوتے ہیں. لیکن جب وہ سنت کے اوپر عمل کرے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1442 سال پہلے بتا دی، ہمارے بزرگوں نے ہمیں سینہ بسینہ ہم تک یہ علم پہنچایا ہے. فرمایا جب بندہ ایسے کرتا ہے، اب بتائیں سنت کا ثواب تو اس کو مل گیا، تو لیکن اس کا کتنا فائدہ ہوا؟ جس نے اس سنت کے اوپر عمل کیا اس کی آنکھیں چست ہو گئیں اور اس کے ہاتھ بھی گندے نہیں لگے. جب وہ جائے گا کہیں گھروں میں تو بڑا سا اپنا اچھا ماحول ہوتا ہے، واش روم اچھی جگہ پہ ہوتے ہیں، نہیں بعض جگہ پہ واش روم گھر سے دور ہوتے ہیں، کتنا وہاں چل کے جانا پڑتا ہے، رستے میں کوئی چارپائی بچھی ہوئی ہے، کوئی چیز ہے، تو بندے کو چوٹ لگ سکتی ہے. لیکن اگر وہ سنت کے اوپر عمل کرے گا تو انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے وہ محفوظ رہے گا. اور جب بیت الخلاء میں گیا، وہاں جا کے دعا پڑھی تو جنات سے محفوظ ہو گیا. جو واپس آیا تو اللہ کا شکر ادا کیا. تو میرے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے یہ بہت زبردست زندگی. دیکھیں ایک سنت کے اوپر عمل کرنے سے اس کو کتنا فائدہ ہوا، صحت کے لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے ثواب تو اس کو ملا ہی ملا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہر موقع پر
جہاں جہاں پہ ہماری زندگی کا جو اپنا ترتیبات ہیں اگر لے کے آئیں گے تو انشاءاللہ ہم ہر چیز سے بچ جائیں گے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ فتنے کیا ہیں، اس کے بارے میں بتائیں۔ فتنے پھر یہی ہوں گے، پھر آپ کے پاس جناب آپ جو ہے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا۔ آگے فتنے آ رہے ہیں نا، آپ کے کاروبار وہ کلوز کر رہے ہیں نا، میری بات کو سمجھیں، وہ آپ کے کاروباروں کو کلوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کا لائف سٹائل جو ہے وہ کلوز نہیں ہو رہا۔ اگر آج سے 5 سال پیچھے چلے جائیں گے تو آپ کے کاروبار کیسے تھے؟ دنیا کے بہت اچھے کاروبار تھے، یعنی کہ کھل کھلا کے کاروبار ہو رہے تھے، تو آپ کھا بھی رہے تھے، آ بھی رہا تھا۔ اب کیا ہے؟ مثال کے طور پر آمدن ہے، آپ کا خرچہ ہے 2 لاکھ روپیہ یا لاکھ روپیہ، تو آمدن کتنی ہے آپ کی؟ 70,000 روپیہ۔ کاروباروں کو آپ کے جو ہیں ان کے وہ کلوز کرتے جائیں گے۔ جب آپ کے کاروبار بالکل کلوز ہو جائیں گے تو آپ کے خرچے بڑے ہوئے ہوں گے، تو آپ کو پھر وہ جو عادات پڑی ہوں گی ان سے آپ کو یعنی کہ وہ چھوڑنی آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائیں گی۔ پیسہ آپ کے پاس آئے گا نہیں، پھر وہاں پہ آپ کا امتحان شروع ہوگا۔ اللہ ہمیں اس امتحان سے محفوظ فرمائے۔ اگر آپ نے بچوں کو لائف سٹائل کی عادت ڈالی ہوگی تو پیسہ آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ کی ایک مل ہے، کاروبار چلتے 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 کرتے وہ نیچے آ گیا بہت نیچے آ گیا، تو اب جو ہے آپ جو ہے جناب قرضہ لے رہے ہیں، قرضے میں ڈوب گئے ہیں، لیکن زندگی آپ کی وہی لائف سٹائل ہی ہے، آپ نے اس کو چینج نہیں کیا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر وہ لوگ جو ہیں آپ کا فائدہ اٹھائیں گے، آپ کے ایمان کا سودا کریں گے۔ ایک میں نے مل والے کی مثال دی ہے، اسی طرح ہر طبقے کا بندہ، تو جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر آ جائے گا، سادی زندگی کے اوپر آ جائے گا، تو اس کو عادت پڑ جائے گی کہ میں بھی لائف سٹائل بھی کھا سکتا ہوں، اس کے اوپر بھی میں گزارا کر سکتا ہوں، تو انشاءاللہ العزیز پھر وہ فتنے اس کے اوپر حملہ کریں گے بھی تو اس کو محسوس نہیں ہوگا، ایمان بھی بچے گا، جان بھی بچے گی، بیوی بچے بھی بچ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے ان کی عادات نہ بدلی ہوں گی تو وہ پریشان ہوں گے۔ اب کاروبار اس سطح کے نہیں ہوں گے۔ سوشل میڈیا پہ آپ اکثر ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں، کاروبار نیچے کے نیچے آتے رہیں گے، اور اب جو ہے قرب قیامت ہے، اب ہم نے جانا ہے آگے کی طرف۔ اب پیچھے نہ دیکھیں آپ کہ پیچھے کیا ہم نے جو لائف سٹائل جی لیا یا کر لی، وہ اب باتیں نہیں ہیں، وہ اب ہم جا رہے ہیں فتنوں کے زمانے میں اور قرب قیامت جنگوں کے زمانے میں۔ تو میرے ناظرین، امید کرتا ہوں میری ویڈیو جو بنانے کا مقصد ہے، یہ ویڈیو میں نے کافی لمبی بنا دی ہے، ناراض نہیں ہونا، یہ ضروری ہے۔ اپنی زندگی کو لائف سٹائل سے بدل کر لے کے آئیں نیچے، اور ہر طرح کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ تو اگر آپ کو ویڈیو سمجھ آئی ہے تو آپ نے مجھے کمنٹ ضرور کرنا ہے، اور اس کو آگے شیئر کرنا ہے اور دوستوں تک پہنچانا ہے اس کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میری اور آپ کی اور تمام امت مسلمہ کی ہر قسم کے فتنوں سے حفاظت فرمائے، اور ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، جان کی بھی حفاظت فرمائے، مال کی بھی حفاظت فرمائے، اور اولاد کی بھی حفاظت فرمائے، ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔